अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, सानह सफूरा चौरंगी ने एक बार फिर मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 46 बेगुनाह शहरियों को दिन दिहाड़े खून में नहला दिया गया, लेकिन हमारे सियासतदान लंच के मजे उड़ाते नजर आए। अवामी हल्के हैरत ज़दा रहे कि हमारे वजीर आज़म इस कदर देर से क्यों पहुंचे। इससे बड़ी हैरत अंगेज बात और क्या होगी कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों के खून की होली खेलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती और वजीर आजम कराची ऑपरेशन के कैप्टन कायम अली शाह को शाबाश देते नजर आते हैं। अगर कोरियन जनरल को ऊँघने पर मौत की सजा दी जा सकती है तो गिरती लाशों के दरमियान सोने वालों को क्यों नहीं लटकाया जा सकता। संजीदा हल्के बार बार अब ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक सिंध में होम मिनिस्टर क्यों नहीं तैनात किया गया। क्या वजह है कि सिंध एपेक्स कमेटी गुज़िश्ता 5 माह से सो रही थी। अहम मौके पर वफाकी वजीर दाखिला गायब क्यों हो जाते हैं। नेक्टा किधर है और उसका काम नजर क्यों नहीं आ रहा। क्या अमन व अमान का कयाम सिर्फ फौज की जिम्मेदारी ही रह गया है। क्या वजीर आला सिंध के इस्तीफे से सिंध के मामला ठीक हो जाएंगे या फिर हमें उस गवर्नर राज की तरफ जाना पड़ेगा जिसका जिक्र वजीर आजम के हालिया दौरे कराची के दौरान हाई लेवल मीटिंग में किया गया। सूरत हाल संगीन, लेकिन ऊपर से नीचे तक अमल दरामद में गैर संजीदगी खुलकर नजर आ रही है। सवाल यह है कि कब पुलिस गैर सियासी होगी और लॉ एंड ऑर्डर के कयाम की जिम्मेदारी पूरी करेगी। कब कराची आग और खून से निकलकर रोशनियों की तरफ लौटेगा और कब जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा पाएगी। हम अपने आज के शो में मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की इस नई लहर जिसमें रॉ के किरदार और उसके खिलाफ इकदामात पर बात होती हुई नजर आती है, उसी को टच बेस करेंगे। हमें जो पर्सनैलिटी आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो में, हमारे साथ दे रहे हैं जनाब जाहिद हामिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। जाहिद हामिद साहब, क्या फरमाइएगा, हम इस हफ्ते कराची में सफूरा चौरंगी हादसा देखते हैं, सानहा देखते हैं जिसमें मासूम जाने जो है, मासूम शहरियों को बर्बरियत से कत्ल कर दिया जाता है। क्या कहिएगा, किसकी गैर जिम्मेदारी है, किसको इल्जाम दें, कौन जिम्मेदार है, किसका जाके गिरबान पकड़े कराची के शहरी। नीलम, हम बड़ी वाज़ेह और साफ बात आपसे करेंगे कि वो कौम कि जो 16 दिसंबर के बाद अपने 200 से ज़ायद बच्चों का खून भुला बैठे चंद दिनों के बाद, उसके साथ इस किस्म के कई और वाक़यात होने थे और हम तवक्को कर रहे थे कि जिस किस्म की मुजरिमाना गफलत का इजहार किया जा रहा है हुकूमत और रियासती इदारों की तरफ से, तौर पर मीडिया और जुडिशरी शामिल है, उसके बाद इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। और कराची में जो कुछ हुआ ये एक और पेशावर है। और आप इससे अंदाजा कीजिए कि पेशावर के वाक़े के बाद सिर्फ आपको पाक फौज एक ऐसा इदारा नजर आया कि जिसने कमांड संभाली कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्लियामेंट को मजबूर किया कि फौजी अदालतों का बिल पास करें, फौजी अदालतें बनाई गई। लेकिन इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा कि मुल्क हालत जंग में हो, दुश्मनों के खिलाफ जंग करने के लिए फौजी अदालतें बनाई जाएं और फौजी अदालतों के दांत सुप्रीम कोर्ट तोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई एक ऐसी खातून की तरफ से कि जिनके बारे में दुनिया जानती है कि उनके रॉ के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया कि आप सजा सुना सकते हैं लेकिन फांसियां नहीं दे सकते। अब मुझे बताइए कि जब इस किस्म के वाकयात हों तो ये पाकिस्तान, हमने अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम रॉ के तो हवाले कर दिया है। अब तो ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी, GHQ और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी रॉ कर रही है। पिछले 7 साल से जब मैं ये बात कर रहा था तो लोग हमें कहते थे कि आप इंडिया के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते हैं। अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान की रियासत का, रियासती इदारों का। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सारी दहशतगर्दी रॉ कर रही है तो रॉ किस तरह कर रही है। कोई यहाँ पे हिंदू सड़कों पे आपको, अदालतों में आपको, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई हिंदू तो घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इंडियन नजर तो नहीं आ रहे हैं। ये काम फिर रॉ किन के जरिए करवा रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी ज़ाहिरन पाकिस्तानी लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी ज़ाहिरन पाकिस्तानी लोग हैं, और कराची में होने वाले ऑपरेशंस में सारी सियासी जमातें जो दहशतगर्दी में शामिल हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है।
لیکن یہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست میں 5th کالمسٹ کون ہیں، وہ کون غدار ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست کے ستونوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ کلیدی سوال ہے، اس کا جواب تلاش کیجئے کہ پاکستان کی ریاست میں جب پاک فوج کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں، پارلیمنٹ میں، جوڈیشری میں اور میڈیا میں وہ کون سے غدار ہیں جو آرمی کو کام نہیں کرنے دے رہے اور دہشت گردوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ زاہد حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں، ہم نے کچھ سارٹس پٹ ٹوگیدر کیے ہیں جس میں حالیہ جو انسیڈنٹس ہیں اس میں ہر ایک کی کیا رائے ہے، کیا ان کے اصلی چہرے ہیں، ہم وہ بھی سننا چاہیں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے۔ Must not use Afghan territory to create instability in Pakistan. کہ یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ نا جو ہے کہ ان کے پاسپورٹ ہیں، ان کی ساری چیز ہے، لوگ موجود ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے سارا بیان دیا ہے اور یہ اپنے اس چیز پہ شرمندہ بھی ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے شرمندہ ہیں، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم ایک نا ان کے الطاف حسین اور محمد انور، ندیم نصرت، ذوالفقار حیدر اور اس پارٹی کے کہنے پہ ہم نے اپنے ملک کے دشمن کے پاس جا کے اور ٹریننگ کی۔ آج ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ کالا باغ دا پختون دا بچی تبایی دا یادم شی که یادم نشی آغا کالا باغ هم دا چه خخ که چه قسم که دا چه بگی جناسه بم خخ کری لکمین کسنگ آقا کالا باغ. How do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. What do they want to do? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. جی زاہد حامد صاحب، آپ نے یہاں پر وہ سارٹس دیکھے ہیں جس میں ہمیں اپنے فورن سیکریٹری جو ہیں وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، پھر آپ نے اسفندیار ولی صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا، ان کے مطابق ہم نے کالا باغ ڈیم کو بھی ایسے دفن کر دیا ہے جیسے جناح کو دفن کیا تھا، اور پھر آپ نے انڈین پرسپیکٹو بھی سنا۔ آپ کیا فرمائیے گا؟ ہمارے سامنے راؤ انوار ہے جو کہ مجرموں کو گرفتار کر کے پیش بھی کر دیتے ہیں، وہ مجرم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اپنی تفتیش میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں یوز کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں انف نہیں ہیں؟ ہم یہاں سے کیا آگے گراؤنڈز کو لے کر چلنے میں سٹل ناکام رہیں گے؟ جی ہاں نیلم، ایگزیکٹلی جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں یہی وہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ جس کو ہم بار بار پچھلے 7 سال سے اس قوم کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جس پاکستانی ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتیں را کی ایجنٹس ہوں، وہاں پر آپ کسی صورت میں بھی پاکستان کو اس 5th جنریشن وار سے نہیں نکال سکتے جہاں غداری اتنی ڈیپ، اتنی پینیٹریٹڈ، اتنی پاکستان کے اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر چکی ہو۔ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہمارا وفادار، ہمارا دفاع کرنے والا شخص چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، اور یہ بات حقیقت جانتی ہے کہ افتخار چودھری نے اپنے 6 سال کے ٹینیور میں سوائے دہشت گردوں کو پروٹیکشن دینے اور پاکستان آرمی کو رسوا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اسفندیار ولی، یا آپ نے اپنے منہ سے سن لیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم، چاہے وہ کالا باغ ڈیم، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح دفن کر دیا جیسے جناح کو دفن کر دیا تھا۔ ان کو میڈل دیے جاتے رہے ہیں انڈیا کے، ان کو میڈل پہنائے جاتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف غداری کرنے کے۔ ان کا باپ اس نے پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا جس کو پاکستان سے اتنی نفرت تھی۔ آج یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، فرنٹیئر کی پوری حکومت چلاتے رہے اتنے سال۔ NQN کا چیف وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان، انڈیا جا کے را کے سامنے کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے را سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے۔ اس کے بعد آپ یعنی انڈیا میں
पाकिस्तान के मीडिया में आपके ही शो के ऊपर हामिद मीर ने कहा कि जैद हामिद मुझे रॉ का एजेंट कहता है, कोई सबूत है तो पेश करें। हम क्या सबूत पेश करें? सबूत तो खुद इन्होंने दिया हुआ है हमें कि बांग्लादेश के अंदर फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी रॉ की गैदरिंग होती है उन तमाम अफराद की जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में 71 में कलीदी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान से चंद गद्दारों को इनवाइट किया जाता है कि आप बांग्लादेश आए। रॉ के एजेंट्स के साथ खड़े होकर इनको मेडल पहनाती है हसीना वाजिद, वो हसीना वाजिद जो पाकिस्तानियों को आज फांसी दे रही है बांग्लादेश में, वो हामिद मीर को, आसमा जहांगीर को, और तीसरी शायद उसके अंदर सलीमा हाशमी थी, फैज अहमद फैज की नवासी या पोती, जिनको मेडल पहनाए गए। आप पूछते हैं गद्दार कौन है हमारी सफों में? पाकिस्तान की पूरी MQM इस वक्त गद्दारों की जमात बन चुकी है। पूरी पार्लियामेंट में ये बैठे हुए हैं जो आसिफ अली जरदारी और उसका गैंग, जो लियारी गैंग उज़ैर बल्लोच के साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा दहशतगर्द आप तलाश कर रहे हैं? कहां तलाश कर रहे हैं? लेकिन फिर जायद हामिद साहब, पाकिस्तान के मीडिया में, लेकिन जायद हामिद साहब, आपने जो ये नाम हमारे सामने गिनवाए हैं, इनका अगर ये रोल नजर आता है तो फिर हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारा लीगल सिस्टम क्या कर रहा है? अगर ये सब कुछ देखते हुए वो लीगल सिस्टम ही खामोश है तो फिर इनको इनके हाल पर छोड़ देना ही क्या बेहतर होगा? या तो उस लीगल सिस्टम को एक्शन में आना चाहिए, और वो अगर नहीं आया है तो फिर ये जो आज हमारे सामने वाकयात हो रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तानी मासूम शहरियों की जाने जाता हुआ देख रहे हैं, तो फिर इसमें कसूरवार सिस्टम को ठहराना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को, लीगैलिटीज को, जो कि इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे हमने बात की आपको कि रियासत के मुख्तलिफ सतून होते हैं। जुडिशरी एक सतून का नाम है, हुकूमत एक, एग्जेक्टिव एक सतून है, मीडिया एक सतून है, और आर्मी एक सतून है। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत सिर्फ एक सतून पर खड़ी हुई है, बाकी तीनों सतून उस एक खड़े हुए सतून को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पाकिस्तान आर्मी की जड़ें काट रहा है, जुडिशरी पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रही है, और हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई है, पाक फौज को रुस्वा होते देख रही है। अल्ताफ हुसैन ने जब हमले किए आर्मी और ISI पे, आपने कभी सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर अल्ताफ हुसैन को डपट दी हो और पाकिस्तान आर्मी का दिफा किया? ये खुशियां मनाते हैं इस बात के ऊपर कि आर्मी को बेइज्जत किया जा रहा है। वो कहते हैं उन्होंने माफी मांग ली है, उन्होंने मुआजरत कर ली है, उन्होंने रॉ से मदद मांगी, और जो हमारी पाक आर्मी के ऊपर जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने मुआजरत कर ली, तो फिर अब इस बात को खत्म कर दिया जाए। जी जाहिर है, आप 10 कत्ल कर दें उसके बाद माफी मांग लें, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दें माफी मांग लें, बैतुल्ला महसूद ने 1 लाख पाकिस्तानी, हकीमुल्लाह ने, TTP ने शहीद कर दिए, फिर वो माफी मांग लें। ये तो मजाक है शरीयत का, पाकिस्तान के कानून का, आइन का, नजरियात का, और पाकिस्तानी कौम के साथ। यानी यही हम बात कर रहे हैं कि पाक फौज इस वक्त, सिर्फ एक पाक फौज एक ऐसा इदारा है कि जो पाकिस्तान के दिफा में लड़ रहा है। जनरल राहील और जनरल रिजवान इस वक्त 2 सतून पाक फौज के अंदर खड़े हैं कि जिन्होंने इस वक्त पूरी पाकिस्तानी रियासत को संभाला हुआ है। लेकिन इस तरह नहीं चल सकता। इस वक्त जिस किस्म की रिएक्टिव वॉर लड़ने की कोशिश कर रही है आर्मी, कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, जुडिशरी साथ नहीं है, मीडिया साथ नहीं है, एग्जीक्यूटिव साथ नहीं है, हम ये जंग हार जाएंगे, हमें कैजुअलिटीज होंगी। हम देखते हैं कि सिंध की एपेक्स कमेटी का पिछले 5 माह से वो बेकार नजर आती है, और फिर 2 रोज पहले हम आर्मी चीफ को देखते हैं कि वो साना कराची के बाद उसके सेशन की सदारत करते हैं। तो ये जो 5 माह गुजरे, इसमें सिंध हुकूमत क्या करती रही? और फिर हम ये भी देखते हैं कि पूरा मुल्क जो कायम अली शाह साहब हैं उनसे रेजिग्नेशन का मुतालबा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब वजीर आजम साहब वहां पहुंचते हैं तो वो उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज की शाबाशी दी गई है कप्तान को, ये कराची ऑपरेशन के हवाले से या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए ये बात हमने आपको नीलम बार बार हम एक ही बात दोहरा रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, इनमें रॉ के एलिमेंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी में जहां अच्छे जजेस हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले जजेस हैं, वहां इफ्तिखार चौधरी जैसे गद्दार भी हैं। पाकिस्तान के मीडिया में जहां पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, वहां पे हामिद मीर जैसे गद्दार भी हैं, वहां पर आसमा जहांगीर जैसे गद्दार भी हैं। ये पाकिस्तान आर्मी को बड़ा एग्रेसिवली अपने मिलिट्री कोर्ट्स को एक्टिव करना होगा। पाकिस्तान आर्मी, हम देख रहे हैं कि इतना प्रेशर है आर्मी के ऊपर, पिछले 5 माह में इन्होंने इतना काम किया है जो 15 साल में नहीं हुआ। इस वक्त इनको हर एक्सिस पे काम करना पड़ रहा है।
لیکن جس ایکسس کو فوکس مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گرد ہمیں لٹکتے ہوئے نظر آنے چاہیے. اس وقت جیلوں کے اندر جو نارمل قیدی تھے ان کی پھانسیاں بھی رک گئی ہیں, ہم کو ان کی پھانسیاں نظر نہیں آ رہی. کئی ہفتوں کے بعد ایک آدھ آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے, اور فوجی عدالتوں کی پھانسیوں کو تو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. یہاں پر ہم کہیں گے کہ حکومت وقت اور پاک فوج کو ایگریسولی فوجی عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کر کے سزا سنا کر پھانسی پہ لٹکانا شروع کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو یہ بات سمجھائیں کہ تم 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کے چکر میں پاکستان فوج کی توپوں میں سے گولے باہر نہیں نکال سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ فوج جنگ پہ جا رہی ہو اور ہماری ٹینکوں اور توپوں میں سے سپریم کورٹ گولے کھینچ کے باہر پھینک رہی ہو کہ کہیں دشمن کو چوٹ نہ لگ جائے. یہ عدالت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. آپ کے سامنے ایک گزشتہ جو خبر گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آتی ہے, میں وہ سامنے رکھنا چاہوں گی, اور پھر یہ جو ہمارے سامنے صفورہ چورنگی کا حادثہ ہوتا ہے, اس میں ہم جو ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آئی ایس ایس کے پیمفلٹس چھوڑے جاتے ہیں اور پھر را کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں, لیکن جب ایپیکس کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے تو فیصلہ یہ آتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے. تو کچھ دنوں پہلے جو ہمارے سامنے ایک رپورٹ آئی تھی 90 سے گرفتار ہونے والے ایک ٹارگٹ کلر عامر سر پھٹا نے اپنی تفتیش کے دوران بتایا کہ جنوری 2015 کے آخر میں 90 پر حیدر عباس رضوی اور کنور نوید نے میٹنگ میں گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے ذمہ داران کو ہدایت کی کہ وہ کراچی آپریشن کا رخ کل عدم تنظیموں کی طرف موڑنے کے لیے اپنے علاقے کے سکولز کے مالکان کو طالبانوں کے نام سے دھمکیاں دیں. اور اس میٹنگ کے بعد 4 فروری کو گلشن بلاک 7 کے سکول پر کریکر حملہ کیا گیا اور پیمفلٹس پھینکے گئے تاکہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا رخ صرف اور صرف کل عدم تنظیموں پر رکھا جائے. تو اب یہ جو سانحہ ہوا ہے ہمارے سامنے صفورہ چورنگی کا, اس میں بھی کچھ یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پیمفلٹس آئی ایس ایس کے چھوڑے گئے ہیں اور جو پسٹلز یوز کی گئی ہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس آپشن کو بھی رکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے, ان کے کرمنل ایلیمنٹ کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اس حادثے میں بھی؟ دیکھیے نیلم, جیسے ہم نے بات آپ کو کہی کہ کام یہ را کا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. الطاف حسین نے چند روز پہلے پورے پاکستانی قوم کے سامنے کھل کر اعلان کیا تھا کہ ہم را سے مدد لیں گے. را سے کہا کہ ہمیں مدد کرو, ہتھیار دو, ہم نے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کرنی ہے. اور چند دنوں کے بعد را نے ان کی مدد کر دی کراچی میں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ را ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کروائے یا این کیو ایم کے ذریعے کروائے یا اسفندیار ولی کے ذریعے کروائے یا بلوچستان لبریشن آرمی کے ذریعے کروائے یا عزیر بلوچ کے ذریعے کروائے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سارے پراکسیز ہیں, یہ سارے ان کے ایجنٹس ہیں جو را کے کہنے پر پورے پاکستان میں مختلف ایکسس کے اوپر پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ظاہراً یہ آپ کو ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں گے کہ این کیو ایم اور این پی لڑ رہی ہے, لیکن دونوں پیچھے ان کے کنٹرول, ان کے ہینڈلرز را اور انڈین انٹیلیجنس کے پاس ہے. اور این کیو ایم, اس کے اندر تو آپ کو ہر نسل کا ٹیررسٹ ملے گا. ایک ہی دہشت گرد کبھی صبح شیعہ کو مارتا ہے, شام کو سنی کو قتل کرتا ہے, ملک میں فرقہ وارانہ جنگیں کرواتے ہیں. اور یہ بالکل طے بات ہے, یہ ڈیفائنڈ بات ہے کہ یہ اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے الزام ہمیشہ ٹی ٹی پی کو یا دوسری دہشت گرد مذہبی تنظیموں کو دیتے ہیں. لیکن یہ بھی طے بات ہے کہ کراچی میں جتنی مذہبی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو مفتی نعیم کنٹرول کرتا ہے, اور مفتی نعیم اور ایم کیو ایم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. خود ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے یہ بات کہی ہے کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگانے میں جو نیگوسیشنز تھی کروڑوں روپے کی, وہ مفتی نعیم کرواتا تھا 90 ہیڈ کوارٹر میں جا کے. یہ خود ایم کیو ایم کے اپنے لیڈرز کے بیانات ہیں. تو یہ ایک, آپ ان کو الگ الگ نہ سمجھیں, یہ ایک ایکسس ہے. اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے, عزیر بلوچ کے لیاری گینگز بھی ہیں, ایم کیو ایم بھی ہے, اور مفتی نعیم اور ٹی ٹی پی اور لشکر جھنگوی کے گینگز بھی ہیں. ان ساروں کو گرفتار کر کے فوجی عدالت سے پھانسیاں دلوائیں, آپ کو کراچی میں امن قائم ہو جائے گا. اس وقت بھی 4000 سے زائد دہشت گرد ایسے ہیں جو فوج کے پاس اور جیلوں میں, جن کو سزائے موت روک دی گئی ہے, نہیں دی جا رہی, جن کو دی جانے والی تھی ان کو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. یہ ریاست کی سطح پر خیانت ہو رہی ہے.
یہاں پاکستان کی حکومت اور میڈیا اور جوڈیشری اگر آرمی کا ساتھ نہیں دے سکتے پھر ہم آرمی سے کہیں گے کہ پاکستان کے آئین کو، نظریت کو، ریاست کو اور عوام کو بچانے کے لیے جو کرنا ہے کریں. آپ زبردستی طاقت اپنے ہاتھ میں لیں اور دہشت گردوں کی لیکن پاکستان کے عوام کو بچائیں. حامد صاحب جو آپ نے ایک سولوشن بتایا ہے کہ جو آپ کی نظر میں پراکسی ایلیمنٹس ہیں ان کو گرفتار کر کے اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوری سندھ حکومت کی مشینری کو ہٹا دیا جائے اور گورنر راج جو ہے وہ لگا کے پھر اس فیکٹر کی طرف شروعات کی جائے؟ بیکاز موجودہ سٹرکچر کے ساتھ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ پاسبل نہیں لگتا کہ یہ ہو پائے گا. I totally agree with you. اس وقت صرف سندھ کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ کراچی میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں لہذا سٹارٹ کرنے کے لیے کراچی میں امیڈیٹلی گورنر راج کی ضرورت ہے. پوری پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن گرفتار کریں. یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے، کوئی پانی کے مافیا میں، کوئی لینڈ مافیا میں، کوئی گینگ وارز میں، کوئی رو سے ملا ہوا ہے. یہ سارے کرپٹ ایلیمنٹ ہیں، یہ سارے غدار ایلیمنٹ ہیں. ان سب کو گرفتار کریں. گورنر سٹرونگ لگائیں، سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر لگائیں اور کراچی میں پھانسیاں دینا شروع کریں. سٹارٹ کراچی سے کریں آپ. اس کے بعد آپ بلوچستان جائیں، پنجاب جائیں، فرنٹیئر جائیں. لیکن آپ کو پھر اسلام آباد بھی جانا پڑے گا کیونکہ جس قسم کا رویہ اس پریزنٹ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت الطاف حسین کے قتل و غارت کے اوپر، اس کی تباہی کے اوپر برٹش گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتے، پاکستان آرمی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ حکومت بھی اتنی بڑی مجرم ہے جتنے ایم کیو ایم، اے این پی، زرداری اور فضل الرحمان کے گینگز ہیں. اب یہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس قسم کے قتل عام کروانا چاہتے ہیں، شوق سے کروائیں، جا کے مروائیں اپنی قوم کو. اگر آپ جمہوریت، ریاست، ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر اس کرپٹ فلتی نظام کو چلانا چاہتے ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ تیار ہو جائیں گے، کل آپ کے بچے مارے جائیں گے، مزید آپ کے اسکولوں پہ حملے ہوں گے، اللہ نہ کرے اگر یہی نظام اسی طرح چلا. زاہد حامد صاحب، آج سندھ اسمبلی میں ہمیں شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پولیس پر سیاسی ہونے کا بیان نامناسب ہے، غلط ہے. جہاں پر یہ سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ ہو، اتنے سویر حالات سامنے ہونے کے باوجود، جہاں پر ہمیں سندھ حکومت میں ہوم منسٹر جو ہے وہ اس کے بغیر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور دوسری جانب جب کراچی اس طرح کے سفورہ جیسے سانحات واقعہ ہوں، ان اہم واقعات میں جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار وہ بھی غائب ہو جاتے ہوں، تو آپ کے خیال میں ایسے سٹرکچر میں کیا جو باقی کے یہ ایلیمنٹس ہیں ان کا کام مزید آسان نہیں ہو جائے گا؟ ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کا قتل عام سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گا آنے والے وقتوں میں. اس وقت پاکستان آرمی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سویلین گورنمنٹ سے کام کروائیں، لیکن سویلین گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ انکمپٹنٹ بھی ہیں، یہ کرپٹ بھی ہیں اور یہ دشمنوں سے ملے ہوئے بھی ہیں. یہاں پہ اس وقت سب سے اہم فیصلہ جو پاکستان آرمی کو کرنا ہے کہ کیا ہم اس نظام کو چلائیں یا اس کی جگہ پر جتنے دہشت گرد ہیں ان کو پارلیمنٹ سے باہر کریں اور نئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ قائم کریں کہ جو پاکستان آرمی کا ہاتھ مضبوط کرے اور مل کے تمام ریاستی ادارے اس جنگ کو لڑیں. اس وقت صرف ایک فیصلہ کرنا ہے آرمی کو. ایم کیو ایم کے سارے پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سارے پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، نواز شریف کے سارے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اے این پی ساری ڈسکوالیفائی ہوتی ہے، فضل الرحمان سارا ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اپنی پارٹی سمیت. پارلیمنٹ میں سوائے 10-15 پی ٹی آئی کے اور کچھ نہیں بچے گا. اس ساری صورتحال میں آپ کے پاس ایک قانونی جواز ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ڈسمس کریں، ورنہ مزید لاشیں اٹھائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں پھر باڈی بیگز بھیجنا شروع کرتے، کیونکہ اب لاشیں اٹھیں گی صرف ہر محلے سے. جس قسم کی کمپٹنسی لیول یہ دکھا رہے ہیں. لیکن زاہد حامد صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا، زاہد حامد صاحب ہم بریک پر جائیں گے، یہاں پر ہم بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آ کر اس ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے کہ یہاں سے آگے جانے کا راستہ پاکستان کے لیے کیا بچتا ہے. Stay with us, we'll be right back after a short break.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाले उस सानह चौरंगी की जिसमें कि मासूम शहरियों को कत्ल किया गया सफाकाना तरीके से, और फिर जो पिछले 15 दिनों से हाई वैल्यू टारगेट किलिंग जो है वो भी कराची में जोर पकड़ती हुई नजर आती है। ये किसकी नाकामी की तरफ इशारा है? मुल्क में 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, जबकि रॉ और उसके एजेंट दिन दहाड़े लाशें गिराते नजर आते हैं। क्या इन इदारों पर उठने वाले अखराजात का हिसाब या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? सानह सफूरा चौरंगी के रोज सियासतदान लंच के मजे उड़ाते रहे, वजीर दाखिला मंजर से गायब, आर्मी चीफ फौरन कराची पहुंचते हैं। क्या अमन अमान की तमाम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फौज की ही रह जाती है? सिंध के सियासी रहनुमा वजीर आला सिंध कायम अली शाह को हालात की खराबी का जिम्मेदार करार देकर इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वजीर आजम उनको शाबाशी देते हैं। क्या हमारे लीडर्स को हालात की संगीनी का अंदाजा है? हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। जाहिद हामिद साहब, ये बताइएगा कि कायम अली शाह साहब की जो टीम है वो हमें पिछले 7 से 8 साल से नजर आ रही है और देखने में आ रहा है कि वो कराची में अमन कायम करने में मुस्तकिल नाकाम होते हैं। उनके साथ जो प्रीवियस टीम थी, जरदारी साहब थे, रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उसमें आपने देखा कि इसी तरह हालात गुजरते हुए नजर आए। अब हमारे सामने एक डिफरेंट टीम है। पिछले परवेज कयानी थे और जो पाशा साहब थे, अब हमारे सामने राहील शरीफ हैं और रिजवान अख्तर साहब हैं। लेकिन हम फिर भी ये देखते हैं कि जो पिछले 5 महीने पहले एपेक्स कमेटी का सेशन होता है उसमें जो पॉइंट डाउन किया जाता है, जब अब दोबारा 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी का सेशन होता है तो वही बातें दोबारा से रिपीट होती हुई नजर आती हैं। कोई नई बात एज सच नजर नहीं आई। तो क्या वजह है कि आर्मी के आ जाने के बाद भी इस डायरेक्शन में कई किस्म के हर्डल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, सिंध हुकूमत की विलिंगनेस ही सिरे से गायब है? लेकिन नीलम, बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये आर्मी ने एपेक्स कमेटी बनाकर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि क्या इस करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और ट्रेचरस डेमोक्रेसी के साथ, इन बगैर डेमोक्रेसी के साथ पाक फौरी के चलना चाहे तो क्या हम इनके साथ मिलकर इनको मजबूर कर सकते हैं कि हालात ठीक हो जाए। और अब आर्मी के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इस टीम के साथ काम करना नामुमकिन है। यही वो लोग हैं कि जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, यही वो लोग हैं जो पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आर्मी और रेंजर्स की मुखबिरी करते हैं दुश्मनों को, क्योंकि सारी पुलिस और कंट्रोल रूम इनके पास है। यही वो लोग हैं कि जो सारी करप्शन, भत्ता माफिया, पानी का माफिया, लैंड माफिया, और किस वक्त कराची का कहर पानी का जो खड़ा हुआ है वो इन्हीं लोगों ने कंट्रोल किया है, क्योंकि अरबों रुपए का इनका रोज का एक भत्ते का नेटवर्क है जो पानी कंट्रोल करते हैं। तो ये सवाल अब आर्मी के सामने है कि अगर एपेक्स कमेटी आपने बनानी है तो साफ सुथरे अच्छे लोगों के साथ, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं बनाते? इन करप्ट चोरों के साथ किस लिए बनाते हैं जो खुद, जिनकी वजह से पिछले 15 बरस से कराची एक कत्लगाह बना हुआ है। आपने चीफ मिनिस्टर्स की बात की, एमक्यूएम तो 15 साल से हुकूमत कर रही है, एमक्यूएम का गवर्नर तो 15 साल से बैठा हुआ है और इस वक्त एमक्यूएम ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है भत्ते में, टारगेट किलिंग में, फैक्ट्रियां जलाने में और कराची के अंदर टीटीपी के नाम पर दहशतगर्दी करने में, ताकि लोग समझे कि ये काम टीटीपी कर रही है। करने वाले एमक्यूएम है। 9-0 पर रेंजर्स ने किया था और जो असला और दहशतगर्द टेररिस्ट निकले, जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे, जिनको छुपा के रखा हुआ था। अब मुझे बताइए, इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर जो सिंध में है, आर्मी की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा है। जरदारी, अल्ताफ हुसैन, इनकी जिंदगी का मकसद है कि आर्मी को नाकाम किया जाए। आर्मी को यह बात समझ लेनी चाहिए, इन दहशतगर्दों के साथ मिलकर आप कोई कराची में और सिंध में रिफॉर्म नहीं ला सकते। आपको एक नई टीम लानी पड़ेगी, एक गवर्नर रूल और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद आपकी एपेक्स कमेटीज काम करेंगी और फिर यही एक्सपेरिमेंट आप सूबों और मरकज में भी करेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वरना हम सिर्फ लाशें उठाते रहेंगे। आर्मी ने 5 महीने में हैरतअंगेज काम किया है, लेकिन उसको मजीद तेज होने की जरूरत है। इसके स्कोप को बढ़ाने की जरूरत है। आर्मी को अच्छी टीम की जरूरत है। इस वक्त ये टीम, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो सिंध, बलूचिस्तान, फ्रंटियर पंजाब और मरकज में काम कर रही है, ये टीम जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हुआ है, 15 साल से यही टीम बैठी हुई है, कभी ऑपोजिशन में, कभी हुकूमत में। फजलुर रहमान और एमक्यूएम हर दौर में मौजूद रहे। नवाज शरीफ और जरदारी बालियां बदलते रहे एक दूसरे की। दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। पंजाब में तो पिछले 20 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं।
बात ये है कि दिस इज वेयर पाकिस्तान हैज टू डिसाइड. हम जो एक पैटर्न देख रहे हैं, अगर हम आर्मी का पैटर्न देखें तो उन्होंने अपनी 5 फरवरी की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ISPR साफ कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ का हाथ है और उन्होंने इस बात का सख्त नोटिस लिया. फिर 5 माह पहले जाएं तो जो एपेक्स कमेटी का सेशन होता है उसमें भी बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने पॉइंट डाउन किए थे. और अब हमें फिर जो सिंध कमेटी का सेशन होता है एपेक्स कमेटी का, उसमें भी वो बड़ा सीरियसली उन चीजों को वापस एम्फसाइज करते हुए नजर आए हैं. लेकिन जो पॉलिटिकल सेक्टर है वो आपके मुताबिक भी वो किसी किस्म की हिलजुल करता हुआ या सुनता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है. अब इसमें यहां से आगे जाने का रास्ता क्या होगा? ऑब्वियसली इससे ज्यादा क्या आपको लगता है कि आर्मी मजीद कोई स्टेप उठा सकती है पॉलिटिकल लीडरशिप को मजीद एक्टिव करने के लिए, इन हालात में इन लीगल एक्टिविटीज को एक्सपेडाइट करने के लिए मजीद आगे क्या किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी अब मजीद वक्त नहीं है हमारे पास. जैसे हमने कहा कि आप या तो पेशावर और सफूरा जैसे 10 वाकयात और करवा लें, उसके बाद आपको तसल्ली हो जाएगी. आप या रियासत और रियासत में बसने वाले शहरियों को बचा लें या इस बोसीदा गले सड़ी जमहूरियत को बचाएं कि जिसके सारे कंपोनेंट्स पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं. यह सवाल अब आर्मी का करना है और कौम ने इसको सपोर्ट करना और जवाब देना. जो ये कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को ये एक फिल्टर होता है जो छन छन के जिसके अंदर से क़यादत ऊपर आती है. तो बात ये है कि जरदारी को छानेंगे तो बिलावल निकलेगा, अल्ताफ हुसैन को छानेंगे तो क्या टारगेट किलर और दहशतगर्द निकलेंगे. जिस किस्म की फजलुर रहमान को छाने आप तो डीजल और उसके अलावा शायद कुछ और दहशतगर्द टीटीपी का निकल आए इसमें से. इसके अलावा जमहूरियत को छानने से कुछ नहीं निकलेगा. ये लोग 62 और 63 को पूरा नहीं करते. ये आइन को वायलेट करके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं. ये डाकू हैं सारे. ये क्वालिफाई नहीं करते कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे. इनके रॉ से ताल्लुकात हैं. ये नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है. ये फाइनेंशियली करप्ट हैं. ये जानी शराबी और बदकार हैं. ये क्यों बैठे हुए पार्लियामेंट? लेकिन फिर जाहिद हामिद साहब, हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो जोल डाउन किया गया था उसका जो खाका बनाया गया था और जो 20 पॉइंटर्स तैयार किए गए थे जिसमें कल अदम तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी, तमाम कोऑर्डिनेशन भी इंटेलिजेंस एजेंसीज में करनी थी. अब वही बातें दोबारा नजर आ रही हैं इस सेशन में कि सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को एम्फसाइज किया जाएगा और एक्टिव किया जाएगा. कराची के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी. उस नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना? वो कहां पे इस वक्त खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान को तो सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टीटीपी के दहशतगर्दों को सजाए मौत नहीं दे सकते, तो नेशनल एक्शन प्लान तो दफन हो गया. उसके बाद क्या रह गया आपके पास? इन दहशतगर्दों को पकड़ पकड़ के आपने जेलों में खाने खिलाने, ताकि वो जेल तोड़ के उसके बाद फिर निकल जाएं. इसीलिए तो फौजी अदालतें बनाई गई. गवर्नमेंट ने क्यों नहीं चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये गलत फैसला कर रहे हैं? अपनी साद रफीक की जो अपना मिनिस्टर है उसकी अपील के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन चले गए. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मुअत्तली को गैर मुअत्तल कर दिया. तो फौजी अदालतों के खिलाफ ये क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में? ये जो फैसला आसमा जहांगीर ने किया था इंडिया रॉ के कहने के ऊपर कि पाकिस्तान कहीं दहशतगर्दों को ना मार दे जिनको इतने अरसे से रॉ ने पाल पोस के जवान किया था. यहां पे हुकूमत क्यों खामोश बैठी रही? यहां इसकी बदनीयती नजर आती है. पाकिस्तान के मुसलमान मर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी कत्ल हो रहे हैं, मैसेकर और स्लॉटर हो रहा है सड़कों के ऊपर. ना सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क पड़ता है, न जुडिशरी को फर्क, न गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, न मीडिया को फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है तो फौज को, और बाकी सब लोग फौज को गालियां देते हैं कि फौज क्या कर रही है, क्या फर्क पड़ गया, एपेक्स कमेटी बना के भी कुछ नहीं हुआ, फौज काम नहीं कर रही. ये फौज की जिम्मेदारियां हैं ही नहीं. ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की है. हुकूमत नहीं करती तो बदले नई हुकूमत लेकर आए जो काम करे, जो सिविलियन हो, जो टेक्नोक्रेटिक हो, जो पाकिस्तान का दिफा करना जानती हो. क्या आपको लगता है जाहिद हामिद साहब, क्या आपको लगता है कि इस कराची सानहे के बाद एक और APS की जरूरत है, ऑल पार्टीज APC की जरूरत है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, उन सबको बैठ के वापस रिवाइव करना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स की ऑप्शन को वापस लाना चाहिए? इस वक्त जिस चीज की जरूरत है कि जो एविडेंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं उस एविडेंस पर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के क्यों ना हो, और उनको फौजी अदालतों में सजा सुनाकर फांसियां दें. इसकी जरूरत है. इस बात की ऑलरेडी एविडेंस मौजूद है आपके पास. MQM के लोगों ने, सौलत मिर्जा जैसे लोगों ने बयान दे दिए कि हमने अल्ताफ हुसैन के MQM की लीडरशिप के कहने पर इंडिया जाकर ट्रेनिंग ली और दहशतगर्दी की. किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया गया?
ایم کیو ایم کی ساری رابطہ کمیٹی، رعب بھتہ کمیٹی گرفتار کیوں نہیں کی گئی؟ اب تک ان کو فوجی عدالتوں میں ان کے کیس کیوں نہیں گئے؟ اب تک سندھ کے اندر گورنر رول کیوں نہیں لگا؟ گورنمنٹ کو ڈسمس کیوں نہیں کیا؟ یہ کرنے کے کام ہے اس وقت۔ آپ نے سولت مرزا کے بیان کا ذکر کیا، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ذوالفقار مرزا صاحب انکشافات کرتے ہیں اس میں وہ بڑا دو ٹوک کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو ویپن لائسنسز دیے جاتے ہیں، لیاری گینگ کو بھی سیاسی سرپرستی میں ہی تیار کیا گیا، پولیس مجرموں سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے ان بیانات کے خلاف نہ سندھ گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے، نہ اس قسم کی ویلیو ملتی ہے جو کہ سولت مرزا کی سٹیٹمنٹ کو مل جاتی ہے ڈیتھ سیل سے؟ ذوالفقار مرزا جو انکشافات کر رہے ہیں، کیا ان کا بھی فالو اپ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ذوالفقار مرزا ایک بہت بڑا وٹنس ہے، ہم ان کے ماضی میں نہیں جاتے، لیکن جو اس کے زرداری سے اختلافات ہیں اور جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے زرداری کے خلاف، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو مرتضی بھٹو کی طرح سڑکوں پہ قتل کروانے کی کوشش کرے گی۔ اٹیمپٹ کی گئی تھی، وہ بچ گیا پہلے بدین میں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، لیکن یہ پھر کوشش کریں گے۔ یہی وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آرمی، آئی ایس آئی اور جے آئی ٹیز بنا کے جس طرح آپ نے سولت مرزا سے بیانات لیے تھے، اس طرح بیان حلفی میجسٹریٹ اور ججز کے سامنے آپ ذوالفقار مرزا سے بھی لیں، اور اگر اس کے بیانات میں زرداری اور اس کے تمام، چاہے ٹپی ہو، چاہے فریال تالپور ہو، چاہے رحمان ملک ہو، چاہے جو بھی قیادت ہو پیپلز پارٹی کی، پھر اس کو گریلال ہاؤس سے گرفتار کریں، اس کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں، پھانسی چڑھائیں، کر کے دکھائیں اس کو۔ پھر یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سویلین گورنمنٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کراچی میں اور سندھ میں امن چاہتے ہیں، یہاں کی حکومت کو ڈسمس کر کے ایک ٹیکنوکریٹک گورنر رول کے تحت ایک گورنمنٹ لگائیں، اور سارے دہشت گردوں کو irrespective کہ کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ این پی کے ہوں، چاہے وہ این کی ایم کے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، یا مفتی نعیم کے گینگز ہوں، سب کو پھانسیاں دیں۔ یہاں سزائے موت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس قوم نے جب قصاص منع کر دیا، قصاص روک دیا، تو پھر صرف موت اس کے نصیب میں ہوگی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں نے قصاص روکا ہوا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے قصاص روکا ہوا ہے۔ آپ قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، قصاص نافذ کریں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ زاہد حامد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں، آج پورا دن آپ بھی مانیٹر کرتے رہے ہوں گے کہ جو کراچی میں افراد گرفتار کیے جا رہے ہیں، تقریباً 80 کے قریب جو افراد ہیں، مشکوک افراد، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں سندھ رینجرز کی جانب سے، کراچی سانحے کے حوالے سے، اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے، سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہاں پر بھی اس محاذ پر بھی لڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے محاذ ہم ودن پاکستان کے اندر ہی کھولتے چلے جا رہے ہیں اپنی آرمی کے لیے کہ ان کے لیے آگے جا کر اس چیز کو کنٹینیوس گراؤنڈز پہ اس کو سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے پچ ان نہیں کیا؟ اور کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اسی بات کا انتظار کر رہی ہے، اس ایگزاسشن کا، جو کہ آنے والے وقتوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیں، اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی، جیسے میں نے آپ کو واضح بتایا کہ یہ شدید خوفزدہ ہیں فوج کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فوج کی پاپولیرٹی سے۔ قوم پوری فوج کی طرف دیکھ رہی ہے، حکومت اور سیاستدانوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہی بات ہم پاک فوج کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور جس قسم کی اسٹریٹجی اس وقت ڈپلوائے کی گئی ہے، اس میں یہ جنگ اگلے 10 سال تک ختم نہیں ہوگی۔ آپ اس ناپاک جمہوریت کو، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے، ورنہ وزیرستان سے کراچی تک ہم صرف اگلے 10 سال تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ اس وقت ایک ایگریسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جو ایک کمپریہنسو ایکسس کے اوپر جوڈیشل، ایگزیکٹو، میڈیا اور ملٹری، ان چاروں ایکسس کو انٹیگریٹ کر کے آپ ایک کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بنائیں جو اس اربن 5th جنریشن وار میں دشمن کو شکست دے سکے۔ یہاں دشمن سرحدوں پر نہیں بیٹھا، سرحدوں کے اوپر بھی مودی تیاری کر رہا ہے، لیکن اصل دشمن اس وقت اب آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، آپ کی جوڈیشری میں بیٹھا ہے، آپ کے میڈیا میں بیٹھا ہے، آپ کی سیاسی جماعتوں میں بیٹھا ہے، اور آپ کی پروونشل گورنمنٹس میں، فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہے۔ اس دشمن کو ٹارگٹ کیے بغیر پاکستان اس جنگ میں شکست کھا جائے گا۔ یہ 5th جنریشن وار آف انہیلیشن ہے۔ آپ کے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کئی سال تک آگے لڑتے رہیں، کیونکہ دشمن اپنی تیاری کر چکا ہے۔ نریندر مودی کے پاس اگلے 1.5 سال ہے،
جس میں اگلے ٹرم سے پہلے اس نے پاکستان پر اپنا وہ آبجیکٹو پورا کرنا ہے, وہ حملہ کرنا ہے, جس کے لیے آج اس نے رو کو پاکستان میں داخل کیا ہوا ہے. ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھیے. وہ پہلے کئی مہینے, کئی مہینے, سال, 1.5 سال پہلے ایسٹ پاکستان میں جنگ ہوتے رہی, خاص طور پر الیکشن سے لے کر نومبر تک, مارچ سے نومبر تک جنگ ہوئی. جب پاکستان آرمی پھنس گئی تو پھر انڈیا اپنی فوجیں لے کر داخل ہو گیا. یہی اسٹریٹجی یہ اب کرنا چاہتے ہیں. پاکستان آرمی کو جلد از جلد ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے, لیکن وہ اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک اور جو پرسپیکٹو سامنے رکھا جاتا ہے, جو ٹائمنگز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس سانحے کے ہونے کے حوالے سے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ اٹیک کیا جاتا ہے کراچی میں. تو کیا یہ میسج دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جب پاکستان اپنے اندر رہنے والی ایک پیسفل کمیونٹی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو جو چائنیز انویسٹرز آئیں گے اور جو انجینئرز آئیں گے اور جو ورکرز آئیں گے, ان کو کس حد تک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں پاکستان کامیاب ہو سکے گا؟ کیا یہ ایک پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو فیل کرنے کی بھی کوشش نظر آتی ہے؟ اینڈ دین obviously ultimately it goes to raw, اشارے جو ہیں وہ پھر را کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, ہر ملٹری آپریشن جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے سائیوپس ہوتے ہیں, انفارمیشن وار ہوتی ہے, پروپیگنڈا وار ہوتی ہے, جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس سارے ملٹری آپریشنز کو اس سے فائدہ کون اٹھانا چاہ رہا ہے. جیسے یہ صفورہ چورنگی والا واقعہ ہوتا ہے, فوراً جیو کے اوپر حامد میر پہلا جملہ بولتا ہے کہ وہ پاکستان جو اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ اکنامک کوریڈور کو کیسے حفاظت کرے گا. وہ پرسپشن جو انڈیا بلڈ کرنا چاہتا ہے تو حامد میر ایک سائیوپس میں انفارمیشن وار میں لانچ کرتا ہے. زاہد حامد صاحب, ہم نام سے اجتناب کرنا چاہیں گے, ایٹ لیسٹ ناٹ ان مائی شو, unless and until کہ وہ شو پہ موجود ہوں اور اپنا دفاع کر سکیں. بٹ اوور آل اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو پروگریس کرنے کے لیے ایک قسم کی کوشش ہے کہ اس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے؟ جی دیکھیے, جس طرح آپ نے اسفندیار ولی کا بیان سنا کہ اس نے کہا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کو اس طرح دفن کر دیا جیسے ہم نے جنا کو دفن کر دیا. کالا باغ ڈیم پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا. پورے پاکستان میں کوئی اس کا مخالف نہیں تھا سوائے عوامی نیشنل پارٹی کے غداروں کے, یا سندھی سب نیشنلسٹ تھوڑے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ, وہ یا تھوڑے بہت غدار کے بیچ میں بیٹھے تھے. ان لوگوں نے جس طرح کالا باغ ڈیم کو ڈسٹروائے کیا, اسی طرح یہ اکنامک کوریڈور کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ کریں گے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. جیسے ہم بات صاف کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے, یہ مذاق نہیں ہو رہا, یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ڈاکو ڈکیت کام نہیں کر رہے, یہ ایک 5th جنریشن وار ہے جس کا مقصد پاکستان کو اناہیلیٹ کرنا ہے, استغفراللہ, تیار کرنا ہے, آسان کرنا ہے, تاکہ مودی جب داخل ہو پاکستان میں تو پاکستان آرمی کشمیر سے لے کر گوادر تک بکھری ہوئی ہو, پھنسی ہوئی ہو, شہروں میں لڑ رہی ہو, اور زاہد حامد صاحب, ہمارے سامنے جو ایک اور بات آتی ہے جو نریندر مودی کے چائنا وزٹ کے دوران ہوتی ہے, I'm sure آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چائنیز اسٹیٹ ٹی وی جو ہے جو نقشہ پیش کرتا ہے انڈیا کا, اس میں اس نے اروناچل پردیش کی اسٹیٹ کو اور آزاد کشمیر کی اسٹیٹس کو انڈیا کے میپ کے ساتھ شامل نہیں کیا, اور ان کو سیپریٹ شو کیا ہے اپنے اسٹیٹ ٹی وی پر, اور وہ بھی اس وقت جبکہ انڈیا کا نریندر مودی جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں وہاں پر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب چائنا کی جانب سے ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو کہ نریندر مودی کو پیغام دیا گیا ہے کہ اب یہاں سے آگے یہ اسٹیٹس اپنی اپنی صحیح جگہوں پر جو ہے واپس پہنچائی جائیں؟ دیکھیں, یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ جو چائنا کی فورن پالیسی ہے انڈیا کی طرف یا دنیا کی طرف, چائنیز میڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ ڈپلومیسی کو انفارمیشن وارفیئر سے, پروپیگنڈا وارفیئر سے, پرسپشن مینجمنٹ سے اسٹرینتھن کرتے ہیں. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو پاکستان کی ڈپلومیسی, انفارمیشن وارفیئر اور جوڈیشل سسٹم اس کو سیبوٹاج کر رہا ہے, ڈسٹروائے کر رہا ہے, سپورٹ نہیں کر رہا. دنیا کی کوئی ریاست دہشت گردی کے خلاف 4th 5th جنریشن وار نہیں لڑ سکتی جب ریاست کا اپنا میڈیا, اپنی جوڈیشری اور اپنی حکومت اپنی ہی ریاست کی فوج کے خلاف جنگ کر رہی ہو. یہی بات سمجھنے کی ہے. آپ ترقی کی بات کرتے ہیں, چائنا میں کون سی ڈیموکریسی ہے, چائنا میں کون سا آزاد میڈیا ہے, چائنا میں کس جج کی جرت ہے کہ فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دے جبکہ ملک حالت جنگ میں ہو.
چائنا میں کس کی جرت ہے کہ 1000 سیاسی جماعتیں بنا کر قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت پر چائنا کی ریاست کے خلاف بات کرے جا کے؟ دنیا کی کس ریاست میں آپ یہ کر سکتے ہیں سوائے پاکستان کے؟ پاکستان آرمی کو بڑی سختی کرنی پڑے گی ان سیاسی دہشت گردوں پر بھی، ان معاشی دہشت گردوں پہ بھی، کہ جو پاکستان کی سیاسی پارلیمانی نظام میں گھسے ہوئے۔ اگر پاکستان آرمی نے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، ہم پھر کہہ رہے ہیں پاکستان آرمی اپنی ذمہ داریوں سے خیانت کرے گی۔ ان کی نیت صاف ہے، پاک آرمی قربانیاں دے رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، جانبازی سے پاکستان کا دفاع کر رہی ہے، لیکن اس کو اپنی حکمت عملی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر جوڈیشری، بغیر میڈیا اور بغیر ایگزیکٹو کو کنٹرول کیے آپ اس جنگ میں شکست کھا جائیں گے۔ اتنی سی بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جی زاہد حامد صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، جو اس وقت حالات نظر آتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ رعب بھی ملوث نظر آتی ہے اور کل عدم تنظیمیں بھی ملوث نظر آتی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی سیاست میں ہی وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ان کو اپنی آغوش میں پناہ دی ہوئی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے ان سیاسی پناہ گاہوں کو جو ہے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے بعد آگے اپروچ کیا جائے؟ آج کے لیے اتنا ہی، سی آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ ناظرین، سانحہ صفورہ چورنگی نے ایک بار پھر ملک کے سیکیورٹی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 46 بے گناہ شہریوں کو دن دہاڑے خون میں نہلا دیا گیا، لیکن ہمارے سیاستدان لنچ کے مزے اڑاتے نظر آئے۔ عوامی حلقے حیرت زدہ رہے کہ ہمارے وزیر اعظم اس قدر دیر سے کیوں پہنچے۔ اس سے بڑی حیرت انگیز بات اور کیا ہوگی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستانیوں کے خون کی ہولی کھیلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور وزیر اعظم کراچی آپریشن کے کیپٹن قائم علی شاہ کو شاباش دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر کورین جنرل کو اونگنے پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے تو گرتی لاشوں کے درمیان سونے والوں کو کیوں نہیں لٹکایا جا سکتا؟ سنجیدہ حلقے بار بار اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تک سندھ میں ہوم منسٹر کیوں نہیں تعینات کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ ایپیکس کمیٹی گزشتہ 5 ماہ سے سو رہی تھی؟ اہم مواقع پر وفاقی وزیر داخلہ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ نیکٹا کدھر ہے اور اس کا کام نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا امن و امان کا قیام صرف فوج کی ذمہ داری ہی رہ گیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کے استعفے سے سندھ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر ہمیں اس گورنر راج کی طرف جانا پڑے گا جس کا ذکر وزیر اعظم کے حالیہ دورے کراچی کے دوران ہائی لیول میٹنگ میں کیا گیا؟ صورتحال سنگین، لیکن اوپر سے نیچے تک عمل درآمد میں غیر سنجیدگی کھل کر نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب پولیس غیر سیاسی ہوگی اور لا اینڈ آرڈر کے قیام کی ذمہ داری پوری کرے گی؟ کب کراچی آگ اور خون سے نکل کر روشنیوں کی طرف لوٹے گا اور کب زندگی ایک بار پھر مسکرا پائے گی؟ ہم اپنے آج کے شو میں ملک میں حالیہ دہشت گردی کی اس نئی لہر جس میں را کے کردار اور اس کے خلاف اقدامات پر بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اسی کو ٹچ بیس کریں گے۔ ہمیں جو پرسنالٹیاں جوائن کر رہے ہیں ہمارے شو میں، ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جناب زاہد حامد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم زاہد حامد صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ زاہد حامد صاحب، کیا فرمائیے گا؟ ہم اس ہفتے کراچی میں صفورہ چورنگی حادثہ دیکھتے ہیں، سانحہ دیکھتے ہیں جس میں معصوم جانیں جو ہیں، معصوم شہریوں کو بربریت سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیے گا کس کی غیر ذمہ داری ہے؟ کس کو الزام دیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کس کا جا کے گریبان پکڑے کراچی کے شہری؟ نیلم، ہم بڑی واضح اور صاف بات آپ سے کریں گے کہ وہ قوم کہ جو 16 دسمبر کے بعد اپنے 200 سے زائد بچوں کا خون بھلا بیٹھے چند دنوں کے بعد، اس کے ساتھ اس قسم کے کئی اور واقعات ہونے تھے اور ہم توقع کر رہے تھے کہ
جس قسم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار کیا جا رہا ہے حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے طور پر میڈیا اور جوڈیشری شامل ہے، اس کے بعد اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوں گے. اور کراچی میں جو کچھ ہوا یہ ایک اور پشاور ہے. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پشاور کے واقعے کے بعد صرف آپ کو پاک فوج ایک ایسا ادارہ نظر آیا کہ جس نے کمانڈ سنبھالی کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے. پارلیمنٹ کو مجبور کیا کہ فوجی عدالتوں کا بل پاس کریں، فوجی عدالتیں بنائی گئی. لیکن اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ ملک حالت جنگ میں ہو، دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوجی عدالتیں بنائی جائیں اور فوجی عدالتوں کے دانت سپریم کورٹ توڑ دے. سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی ایک ایسی خاتون کی طرف سے کہ جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ ان کے را کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اور سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا کہ آپ سزا سنا سکتے ہیں لیکن پھانسیاں نہیں دے سکتے. اب مجھے بتائیے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو یہ پاکستان ہم نے استغفر اللہ العظیم رو کے تو حوالے کر دیا ہے. اب تو آفیشلی پاکستان آرمی GHQ اور پاکستان کا فورن آفس یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں ساری دہشت گردی رو کر رہی ہے. پچھلے 7 سال سے جب میں یہ بات کر رہا تھا تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ انڈیا کے خلاف صرف زہر اگلتے ہیں. اب تو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی ریاست کا، ریاستی اداروں کا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری دہشت گردی رو کر رہی ہے تو رو کس طرح کر رہی ہے؟ کوئی یہاں پہ ہندو سڑکوں پہ آپ کو عدالتوں میں، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی ہندو تو گھومتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، انڈین نظر تو نہیں آ رہے ہیں. یہ کام پھر رو کن کے ذریعے کروا رہی ہے؟ تحریک طالبان پاکستان بھی ظاہراً پاکستانی لوگ ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی بھی ظاہراً پاکستانی لوگ ہیں، اور کراچی میں ہونے والے آپریشنز میں ساری سیاسی جماعتیں جو دہشت گردی میں شامل ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. لیکن یہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست میں 5th کالمسٹ کون ہیں، وہ کون غدار ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست کے ستونوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اب یہ کلیدی سوال ہے، اس کا جواب تلاش کیجئے کہ پاکستان کی ریاست میں جب پاک فوج کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں، پارلیمنٹ میں، جوڈیشری میں اور میڈیا میں وہ کون سے غدار ہیں جو آرمی کو کام نہیں کرنے دے رہے اور دہشت گردوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ زاہد حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں، ہم نے کچھ شارٹس پٹ ٹوگیدر کیے ہیں جس میں حالیہ جو انسیڈنٹس ہیں اس میں ہر ایک کی کیا رائے ہے، کیا ان کے اصلی چہرے ہیں، ہم وہ بھی سننا چاہیں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے. Must not use Afghan territory to create instability in Pakistan. کہ یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ نا جو ہے کہ ان کے پاسپورٹ ہیں، ان کی ساری چیز ہے، لوگ موجود ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے سارا بیان دیا ہے اور یہ اپنے اس چیز پہ شرمندہ بھی ہیں. انہوں نے میرے سامنے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے شرمندہ ہیں، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہم ایک نا ان کے الطاف حسین اور محمد انور، ندیم نصرت، ذوالفقار حیدر اور اس پارٹی کے کہنے پہ ہم نے اپنے ملک کے دشمن کے پاس جا کے اور ٹریننگ کی. آج ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. Karabağ da pukun da başı tabayla. Yadım şika yadım nişi. Karabağ'ın başa hakkı çakasan ne kadar şu bir cenase kon hakkıyla kamin kusinga Karabağ. How do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. نہیں کرتے، یہ آئین کو وائلیٹ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو ہیں سارے، یہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، ان کے رو سے تعلقات ہیں، یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں.
یہ فائنینشلی کرپٹ ہیں, یہ زانی شرابی اور بدکار ہیں. یہ کیوں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں؟ لیکن پھر زاہد حامد صاحب, ہمارا نیشنل ایکشن پلان جو جول ڈاؤن کیا گیا تھا, اس کا جو خاکہ بنایا گیا تھا اور جو 20 پوائنٹرز تیار کیے گئے تھے جس میں کل عدم تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی ہونی تھی, تمام کوارڈینیشن بھی انٹیلیجنس ایجنسیز میں کرنی تھی, اب وہی باتیں دوبارہ نظر آ رہی ہیں اس سیشن میں کہ سول ملٹری کوارڈینیشن کو ایمفسائز کیا جائے گا اور ایکٹیو کیا جائے گا, کراچی کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. اس نیشنل ایکشن پلان کا کیا بنا, وہ کہاں پہ اس وقت کھڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان کو تو سپریم کورٹ نے دفن کر دیا. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو سزائے موت نہیں دے سکتے, تو نیشنل ایکشن پلان تو دفن ہو گیا. اس کے بعد کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ ان دہشت گردوں کو پکڑ کے آپ نے جیلوں میں کھانے کھلانے, تاکہ وہ جیل توڑ کے اس کے بعد پھر نکل جائیں. اسی لیے تو فوجی عدالتیں بنائی گئی. گورنمنٹ نے کیوں نہیں چیلنج کیا سپریم کورٹ کو کہ آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں؟ اپنی سعد رفیق کی جو اپنا منسٹر ہے اس کی اپیل کے لیے تو سپریم کورٹ میں اگلے دن چلے گئے, سپریم کورٹ نے اس کی معطلی کو غیر معطل کر دیا. تو فوجی عدالتوں کے خلاف یہ کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ میں؟ یہ جو فیصلہ آسما جہانگیر نے کیا تھا انڈیا رو کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کہیں دہشت گردوں کو نہ مار دے جن کو اتنے عرصے سے رو نیپال پوسٹ کے جوان کیا تھا, یہاں پہ حکومت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ یہاں اس کی بدنیتی نظر آتی ہے. پاکستان کے مسلمان مر رہے ہیں, پاکستان کے شہری قتل ہو رہے ہیں, میسیکر اور سلوٹر ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر. نہ سپریم کورٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ جوڈیشری کو فرق, نہ گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے, نہ میڈیا کو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے تو فوج کو, اور باقی سب لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں کہ فوج کیا کر رہی ہے, کیا فرق پڑ گیا, ایپیکس کمیٹی بنا کے بھی کچھ نہیں ہوا, فوج کام نہیں کر رہی. یہ فوج کی ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں, یہ ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہیں. حکومت نہیں کرتی تو بدلے نئی حکومت لے کر آئے جو کام کرے, جو سویلین ہو, جو ٹیکنوکریٹک ہو, جو پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہو. کیا آپ کو لگتا ہے زاہد حامد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کراچی سانحے کے بعد ایک اور اے پی ایس کی ضرورت ہے, آل پارٹیز اے پی سی کی ضرورت ہے, آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے, ان سب کو بیٹھ کے واپس ریوائیو کرنا چاہیے, ملٹری کورٹس کی آپشن کو واپس لانا چاہیے؟ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ایویڈنس آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں اس ایویڈنس پر دہشت گردوں کو گرفتار کریں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کیوں نہ ہو, اور ان کو فوجی عدالتوں میں سزا سنا کر پھانسیاں دیں. اس کی ضرورت ہے. اس بات کی آلریڈی ایویڈنس موجود ہے آپ کے پاس. این کیو ایم کے لوگوں نے, سولت مرزا جیسے لوگوں نے بیانات دے دیے کہ ہم نے الطاف حسین کے این کیو ایم کی لیڈرشپ کے کہنے پر انڈیا جا کے ٹریننگ لی اور دہشت گردی کی. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الطاف حسین کو گرفتار کیوں نہیں کروایا گیا؟ این کیو ایم کی ساری رابطہ کمیٹی, رو بھتہ کمیٹی گرفتار کیوں نہیں کی گئی؟ اب تک ان کو فوجی عدالتوں میں ان کے کیس کیوں نہیں گئے؟ اب تک سندھ کے اندر گورنر رول کیوں نہیں لگا؟ گورنمنٹ کو ڈسمس کیوں نہیں کیا؟ یہ کرنے کے کام ہے. صاحب, آپ نے سولت مرزا کے بیان کا ذکر کیا, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ذوالفقار مرزا صاحب انکشافات کرتے ہیں اس میں وہ بڑا دو ٹوک کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو ویپن لائسنسز دیے جاتے ہیں, لیاری گینگ کو بھی سیاسی سرپرستی میں ہی تیار کیا گیا, پولیس مجرموں سے بھری پڑی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے ان بیانات کے خلاف نہ سندھ گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے, نہ اس قسم کی ویلیو ملتی ہے جو کہ سولت مرزا کی سٹیٹمنٹ کو مل جاتی ہے ڈیتھ سیل سے؟ ذوالفقار مرزا جو انکشافات کر رہے ہیں, کیا ان کا بھی فالو اپ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ذوالفقار مرزا ایک بہت بڑا وٹنس ہے, ہم ان کے ماضی میں نہیں جاتے, لیکن جو اس کے زرداری سے اختلافات ہیں اور جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے زرداری کے خلاف. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو مرتضی بھٹو کی طرح سڑکوں پہ قتل کروانے کی کوشش کرے گی. اٹیمپٹ کی گئی تھی, وہ بچ گیا پہلے بدین میں, پچھلے ہفتے کی بات ہے, لیکن یہ پھر کوشش کریں گے. یہی وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آرمی, آئی ایس آئی اور جے آئی ٹیز بنا کے جس طرح آپ نے سولت مرزا سے بیانات لیے تھے, اس طرح بیان حلفی میجسٹریٹ اور ججز کے سامنے آپ ذوالفقار مرزا سے بھی لیں. اور اگر اس کے بیانات میں زرداری اور اس کے تمام, چاہے ٹپی ہو, چاہے فریال تالپور ہو, چاہے رحمان ملک ہو, چاہے جو بھی قیادت ہو پیپلز پارٹی کی, پھر اس کو گریلال ہاؤس سے گرفتار کریں, اس کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں, پھانسی چڑھائیں, کر کے دکھائیں اس کو. پھر یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سویلین گورنمنٹ نہیں کرے گی. اگر آپ کراچی میں اور سندھ میں امن چاہتے ہیں, یہاں کی حکومت کو ڈسمس کر کے ایک ٹیکنوکریٹک گورنر رول کے تحت ایک گورنمنٹ لگائیں, اور سارے دہشت گردوں کو irrespective کہ کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, چاہے وہ این پی کے ہوں, چاہے وہ این کی ایم کے ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, یا مفتی نعیم کے گینگز ہوں, سب کو پھانسیاں دیں.
یہاں سزائے موت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اس قوم نے جب قصاص منع کر دیا, قصاص روک دیا, تو پھر صرف موت اس کے نصیب میں ہوگی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں نے قصاص روکا ہوا ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ نے قصاص روکا ہوا ہے. آپ قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, قصاص نافذ کریں, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. زاہد حامد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں آج پورا دن آپ بھی مانیٹر کرتے رہے ہوں گے کہ جو کراچی میں افراد گرفتار کیے جا رہے ہیں, تقریباً 80 کے قریب جو افراد ہیں, مشکوک افراد, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چھاپے مارے جا رہے ہیں سندھ رینجرز کی جانب سے, کراچی سانحے کے حوالے سے, اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہاں پر بھی اس محاذ پر بھی لڑ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے محاذ ہم ودن پاکستان کے اندر ہی کھولتے چلے جا رہے ہیں اپنی آرمی کے لیے, کہ ان کے لیے آگے جا کر اس چیز کو کنٹینیوس گراؤنڈز پہ اس کو سروائیو کرنا ان کے لیے اب مشکل ہوتا جائے گا اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے پچ ان نہیں کیا؟ اور کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اسی بات کا انتظار کر رہی ہے, اس ایگزاسشن کا, جو کہ آنے والے وقتوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیں, اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی, جیسے میں نے آپ کو واضح بتایا کہ یہ شدید خوفزدہ ہیں فوج کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فوج کی پاپولیرٹی سے. قوم پوری فوج کی طرف دیکھ رہی ہے, حکومت اور سیاستدانوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ جو 5th جنریشن وار ہے, یہی بات ہم پاک فوج کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اور جس قسم کی اسٹریٹجی اس وقت ڈپلوائے کی گئی ہے, اس میں یہ جنگ اگلے 10 سال تک ختم نہیں ہوگی. آپ اس ناپاک جمہوریت کو, جس کی وجہ سے یہ جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہے, اس کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے. ورنہ وزیرستان سے کراچی تک ہم صرف اگلے 10 سال تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے. اس وقت ایک ایگریسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جو ایک کمپریہنسو ایکسس کے اوپر جوڈیشل, ایگزیکٹو, میڈیا اور ملٹری, ان چاروں ایکسس کو انٹیگریٹ کر کے آپ ایک کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بنائیں جو اس اربن 5th جنریشن وار میں دشمن کو شکست دے سکے. یہاں دشمن سرحدوں پر نہیں بیٹھا, سرحدوں کے اوپر بھی مودی تیاری کر رہا ہے, لیکن اصل دشمن اس وقت آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, آپ کی جوڈیشری میں بیٹھا ہے, آپ کے میڈیا میں بیٹھا ہے, آپ کی سیاسی جماعتوں میں بیٹھا ہے, اور آپ کی پروونشل گورنمنٹس میں, فیڈرل گورنمنٹ میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سارے پارلیمنٹرین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, نواز شریف کے سارے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, ANP ساری ڈسکوالیفائی ہوتی ہے, فضل الرحمان سارا ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اپنی پارٹی سمیت. پارلیمنٹ میں سوائے 10-15 PTI کے اور کچھ نہیں بچے گا. اس ساری صورتحال میں آپ کے پاس ایک قانونی جواز ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ڈسمس کریں, ورنہ مزید لاشیں اٹھائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ ہر محلے میں, ہر مسجد میں پھر باڈی بیگز بھیجنا شروع کرتے, کیونکہ اب لاشیں اٹھیں گے صرف ہر محلے سے. جس قسم کی کمپٹنسی لیول یہ دکھا رہے ہیں. لیکن زاہد حامد صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا, زاہد حامد صاحب, ہم بریک پر جائیں گے, یہاں پر ہم بریک پر جائیں گے. بریک سے واپس آ کر اس ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے کہ یہاں سے آگے جانے کا راستہ پاکستان کے لیے کیا بچتا ہے. Stay with us, we'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے اس سانحہ چورنگی کی, جس میں کہ معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا سفاکانہ طریقے سے, اور پھر جو پچھلے 15 دنوں سے ہائی ویلیو ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بھی کراچی میں زور پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کس کی ناکامی کی طرف اشارہ ہے؟ ملک میں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں, جبکہ را اور اس کے ایجنٹ دن دہاڑے لاشیں گراتے نظر آتے ہیں. کیا ان اداروں پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ سانحہ صفورہ چورنگی کے روز سیاستدان لنچ کے مزے اڑاتے رہے, وزیر داخلہ منظر سے غائب, آرمی چیف فوراً کراچی پہنچتے ہیں. کیا امن و امان کی تمام ذمہ داری صرف اور صرف فوج کی ہی رہ جاتی ہے؟ سندھ کے سیاسی رہنما وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو حالات کی خرابی کا ذمہ دار قرار دے کر استعفیٰ مانگ رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم ان کو شاباشی دیتے ہیں. کیا ہمارے لیڈرز کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے؟ ہم اسی پر ڈسکشن کر رہے ہیں. زاہد حامد صاحب, یہ بتائیے گا کہ قائم علی شاہ
صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ہمیں پچھلے 7 سے 8 سال سے نظر آ رہی ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کراچی میں امن قائم کرنے میں مستقل ناکام ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو پریویس ٹیم تھی، زرداری صاحب تھے، رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اسی طرح حالات گزرتے ہوئے نظر آئے. اب ہمارے سامنے ایک ڈیفرنٹ ٹیم ہے. پچھلے پرویز کیانی تھے اور جو پاشا صاحب تھے، اب ہمارے سامنے راحیل شریف ہیں اور رضوان اختر صاحب ہیں. لیکن ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے 5 مہینے پہلے ایپیکس کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے اس میں جو پوائنٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، جب اب دوبارہ 2 دن پہلے ایپیکس کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے تو وہی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی نئی بات ایز سچ نظر نہیں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ آرمی کے آ جانے کے بعد بھی اس ڈائریکشن میں کئی قسم کے ہرڈلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے سندھ حکومت کی ولنگنس ہی سرے سے غائب ہے؟ لیکن نیلم بات بالکل واضح ہے. یہ آرمی نے ایپیکس کمیٹی بنا کر ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا تھا کہ کیا اس کرپٹ، انکمپٹنٹ اور ٹریچرس ڈیموکریسی کے ساتھ، ان بغیر ڈیموکریسی کے ساتھ پاک فوری کے چلنا چاہے تو کیا ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائے. اور اب آرمی کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پولیس کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آرمی اور رینجرز کی مخبری کرتے ہیں دشمنوں کو، کیونکہ ساری پولیس اور کنٹرول روم ان کے پاس ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ساری کرپشن، بھتہ مافیا، پانی کا مافیا، لینڈ مافیا، اور کس وقت کراچی کا قہر پانی کا جو کھڑا ہوا ہے وہ انہی لوگوں نے کنٹرول کیا ہے، چونکہ اربوں روپے کا ان کا روز کا ایک بھتے کا نیٹ ورک ہے جو پانی کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سوال اب آرمی کے سامنے ہے کہ اگر ایپیکس کمیٹی آپ نے بنانی ہے تو صاف ستھرے اچھے لوگوں کے ساتھ، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں بناتے؟ ان کرپٹ چوروں کے ساتھ کس لیے بناتے ہیں جو خود، جن کی وجہ سے پچھلے 15 برس سے کراچی ایک قتل گاہ بنا ہوا ہے. آپ نے چیف منسٹرز کی بات کی. ایم کیو ایم تو 15 سال سے حکومت کر رہی ہے. ایم کیو ایم کا گورنر تو 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت ایم کیو ایم ہی سب سے زیادہ انوالوڈ ہے بھتے میں، ٹارگٹ کلنگ میں، فیکٹریاں جلانے میں اور کراچی کے اندر ٹی ٹی پی کے نام پر دہشت گردی کرنے میں، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ کام ٹی ٹی پی کر رہی ہے. کرنے والے ایم کیو ایم ہے. 9-0 پر رینجرز نے کیا تھا اور جو اسلحہ اور دہشت گرد ٹیررسٹ نکلے، جو کنوکٹڈ ٹیررسٹ تھے، جن کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب مجھے بتائیے، اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پر جو سندھ میں ہے، آرمی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہے. زرداری، الطاف حسین، ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ آرمی کو ناکام کیا جائے. آرمی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ان دہشت گردوں کے ساتھ مل کر آپ کوئی کراچی میں اور سندھ میں ریفارم نہیں لا سکتے. آپ کو ایک نئی ٹیم لانی پڑے گی، ایک گورنر رول اور ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. اس کے بعد آپ کی ایپیکس کمیٹیز کام کریں گی اور پھر یہی ایکسپیریمنٹ آپ صوبوں اور مرکز میں بھی کریں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ ہم صرف لاشیں اٹھاتے رہیں گے. آرمی نے 5 مہینے میں حیرت انگیز کام کیا ہے، لیکن اس کو مزید تیز ہونے کی ضرورت ہے. اس کے سکوپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آرمی کو اچھی ٹیم کی ضرورت ہے. اس وقت یہ ٹیم پولیٹیکل گورنمنٹ جو سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر پنجاب اور مرکز میں کام کر رہی ہے، یہ ٹیم جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ہے. 15 سال سے یہی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کبھی اپوزیشن میں، کبھی حکومت میں. فضل الرحمان اور ایم کیو ایم ہر دور میں موجود رہے. نواز شریف اور زرداری بالیاں بدلتے رہے ایک دوسرے کی. دے آر آل ریسپانسبل. پنجاب میں تو پچھلے 20 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ this is where Pakistan has to decide. ہم جو ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں، اگر ہم آرمی کا پیٹرن دیکھیں تو انہوں نے اپنی 5 فروری کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں بھی آئی ایس پی آر صاف کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے را کا ہاتھ ہے اور انہوں نے اس بات کا سخت نوٹس لیا. پھر 5 ماہ پہلے جائیں تو جو ایپیکس کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے اس میں بھی بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے پوائنٹ ڈاؤن کیے تھے. اور اب ہمیں پھر جو سندھ کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اس میں بھی وہ بڑا سیریسلی ان چیزوں کو واپس ایمفیسائز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل سیکٹر ہے وہ آپ کے مطابق بھی وہ کسی قسم کی ہل جل کرتا ہوا یا سنتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس میں یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہوگا؟ آبویسلی اس سے زیادہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی مزید کوئی سٹیپ اٹھا سکتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو مزید ایکٹیو کرنے کے لیے، ان حالات میں ان لیگل ایکٹیویٹیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے مزید آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی اب مزید وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جیسے ہم نے کہا کہ آپ یا تو پشاور اور صفورہ جیسے 10 واقعات اور کروا لیں، اس کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے گی. آپ یا ریاست اور ریاست میں بسنے والے شہریوں کو بچا لیں،
یا اس بوسیدہ گلے سڑی جمہوریت کو بچائیں کہ جس کے سارے کمپوننٹس پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ یہ سوال اب آرمی کا کرنا ہے اور قوم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کو چلنے دیں، جمہوریت کو یہ ایک فلٹر ہوتا ہے جو چھن چھن کے جس کے اندر سے قیادت اوپر آتی ہے، تو بات یہ ہے کہ زرداری کو چھانیں گے تو بلاول نکلے گا، الطاف حسین کو چھانیں گے تو کیا ٹارگٹ کلر اور دہشت گرد نکلیں گے۔ جس قسم کی اب فضل الرحمان کو چھانے آپ تو ڈیزل اور اس کے علاوہ شاید کچھ اور دہشت گرد ٹی ٹی پی کا نکل آئے اس میں سے، اس کے علاوہ جمہوریت کو چھاننے سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ 62 اور 63 کو پورا What do they want to do? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't this thing, somebody has misled them. So you have to only match. جی زاہد حامد صاحب، آپ نے یہاں پر وہ شارٹس دیکھے ہیں جس میں ہمیں اپنے فورن سیکریٹری جو ہیں وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، پھر آپ نے اسفندیار ولی صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا، ان کے مطابق ہم نے کالا باغ ڈیم کو بھی ایسے دفن کر دیا ہے جیسے جناح کو دفن کیا تھا، اور پھر آپ نے انڈین پرسپیکٹیو بھی سنا۔ آپ کیا فرمائیے گا؟ ہمارے سامنے راؤ انوار ہیں جو کہ مجرموں کو گرفتار کر کے پیش بھی کر دیتے ہیں، وہ مجرم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اپنی تفتیش میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں یوز کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں انف نہیں ہیں؟ ہم یہاں سے کیا آگے گراؤنڈز کو لے کر چلنے میں سٹل ناکام رہیں گے؟ جی ہاں نیلم، ایگزیکٹلی جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں یہی وہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ جس کو ہم بار بار پچھلے 7 سال سے اس قوم کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جس پاکستانی ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتیں را کی ایجنٹس ہوں، وہاں پر آپ کسی صورت میں بھی پاکستان کو اس 5th جنریشن وار سے نہیں نکال سکتے، جہاں غداری اتنی ڈیپ، اتنی پینیٹریٹڈ، اتنی پاکستان کے اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر چکی ہو۔ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہمارا وفادار، ہمارا دفاع کرنے والا شخص چیف جسٹس افتخار چودھری، اور یہ بات حقیقت جانتی ہے کہ افتخار چودھری نے اپنے 6 سال کے ٹینیور میں سوائے دہشت گردوں کو پروٹیکشن دینے اور پاکستان آرمی کو رسوا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اسفندیار ولی، یا آپ نے اپنے منہ سے سن لیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم، چاہے وہ کالا باغ ڈیم وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح دفن کر دیا جیسے جناح کو دفن کر دیا تھا۔ ان کو میڈل دیے جاتے رہے ہیں انڈیا کے، ان کو میڈل پہنائے جاتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف غداری کرنے کے۔ ان کا باپ اس نے پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا جس کو پاکستان سے اتنی نفرت تھی۔ آج یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، فرنٹیئر کی پوری حکومت چلاتے رہے اتنے سال۔ این کیو ایم کا چیف وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان، انڈیا جا کے را کے سامنے کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے را سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے۔ اس کے بعد آپ یعنی انڈیا میں پاکستان کے میڈیا میں آپ کے ہی شو کے اوپر حامد میر نے کہا کہ زید حامد مجھے را کا ایجنٹ کہتا ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ ہم کیا ثبوت پیش کریں؟ ثبوت تو خود انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں کہ بنگلہ دیش کے اندر فارمر ایسٹ پاکستان میں سب سے بڑی را کی گیدرنگ ہوتی ہے، ان تمام افراد کی جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں 71 میں کلیدی کردار ادا کیا، اور پاکستان سے چند غداروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش آئیں، را کے ایجنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو میڈل پہناتی ہے حسینہ واجد، وہ حسینہ واجد جو پاکستانیوں کو آج پھانسی دے رہی ہے بنگلہ دیش میں، وہ حامد میر کو، آسمہ جہانگیر کو، اور تیسری شاید اس کے اندر سلیمہ ہاشمی تھی، فیض احمد فیض کی نواسی یا پوتی، جن کو میڈل پہنائے گئے۔ آپ پوچھتے ہیں غدار کون ہے ہماری صفوں میں؟ پاکستان کی پوری این کیو ایم اس وقت غداروں کی جماعت بن چکی ہے۔ پوری پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آصف علی زرداری اور اس کا گینگ، جو لیاری گینگ عزیر بلوچ کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سا دہشت گرد آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ لیکن پھر زاہد حامد صاحب، پاکستان کے میڈیا میں، لیکن زاہد حامد صاحب آپ نے جو یہ نام ہمارے سامنے گنوائے ہیں، ان کا اگر یہ رول نظر آتا ہے تو پھر ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، ہمارا لیگل سسٹم کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ لیگل سسٹم ہی خاموش ہے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی کیا بہتر ہوگا؟ یا تو اس لیگل سسٹم کو ایکشن میں آنا چاہیے، اور وہ اگر نہیں آیا ہے تو پھر یہ جو آج ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہم پاکستانی معصوم شہریوں کی جانیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس میں قصوروار سسٹم کو ٹھہرانا چاہیے، لا اینڈ آرڈر کے سسٹم کو، لیگیلٹیز کو، جو کہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ دیکھیے بات بالکل واضح ہے، جیسے ہم نے بات کی آپ کو کہ ریاست کے مختلف ستون ہوتے ہیں۔ جوڈیشری ایک ستون کا نام ہے، حکومت ایک ایگزیکٹو ایک ستون ہے، میڈیا ایک ستون ہے، اور آرمی ایک ستون ہے۔ اس وقت پاکستان کی ریاست صرف ایک ستون پر کھڑی ہوئی ہے،
باقی تینوں ستون اس ایک کھڑے ہوئے ستون کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا پاکستان آرمی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جوڈیشری پاکستان آرمی پر حملے کر رہی ہے، اور حکومت وقت خاموش تماشائی ہے، پاک فوج کو رسوا ہوتے دیکھ رہی ہے۔ الطاف حسین نے جب حملے کیے آرمی اور ISI پہ، آپ نے کبھی سنا کہ پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر الطاف حسین کو ڈپٹ دی ہو اور پاکستان آرمی کا دفاع کیا؟ یہ خوشیاں مناتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آرمی کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے معذرت کر لی ہے، انہوں نے را سے مدد مانگی، اور جو ہماری پاک آرمی کے اوپر جس قسم کی لینگویج یوز کی، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے معذرت کر لی، تو پھر اب اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ جی ظاہر ہے، آپ 10 قتل کر دیں، اس کے بعد معافی مانگ لیں، پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں، معافی مانگ لیں، بیت اللہ محسود نے 1 لاکھ پاکستانی، حکیم اللہ نے TTP نے شہید کر دیے، پھر وہ معافی مانگ لیں۔ یہ تو مذاق ہے شریعت کا، پاکستان کے قانون کا، آئین کا، نظریات کا، اور پاکستانی قوم کے ساتھ۔ یعنی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاک فوج اس وقت صرف پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پاکستان کے دفاع میں لڑ رہا ہے۔ جنرل راحیل اور جنرل رضوان اس وقت 2 ستون پاک فوج کے اندر کھڑے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت پوری پاکستانی ریاست کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں چل سکتا۔ اس وقت جس قسم کی ریئیکٹیو وار لڑنے کی کوشش کر رہی ہے آرمی کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جوڈیشری ساتھ نہیں ہے، میڈیا ساتھ نہیں ہے، ایگزیکٹو ساتھ نہیں ہے، ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، ہمیں کیجوالٹیز ہوں گی، کراچی اور پشاور جیسے سینکڑوں واقعات مزید ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا پچھلے 5 ماہ سے وہ بیکار نظر آتی ہے، اور پھر 2 روز پہلے ہم آرمی چیف کو دیکھتے ہیں کہ وہ سانحہ کراچی کے بعد اس کے سیشن کی صدارت کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5 ماہ گزرے، اس میں سندھ حکومت کیا کرتی رہی؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورا ملک جو قائم علی شاہ صاحب ہیں ان سے ریزگنیشن کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ انہیں شاباشی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کس چیز کی شاباشی دی گئی ہے کپتان کو، یہ کراچی آپریشن کے حوالے سے یا ان کی پرفارمنس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات ہم نے آپ کو نہیں، بار بار ہم ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز ہو چکی ہیں، ان میں را کے ایلیمنٹس ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جوڈیشری میں جہاں اچھے ججز ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے ججز ہیں، وہاں افتخار چودھری جیسے غدار بھی ہیں۔ پاکستان کے میڈیا میں جہاں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ حامد میر جیسے غدار بھی ہیں، وہاں پر آسمہ جہانگیر جیسے غدار بھی ہیں۔ یہ پاکستان آرمی کو بڑا ایگریسیولی اپنے ملٹری کورٹس کو ایکٹیو کرنا ہوگا۔ پاکستان آرمی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پریشر ہے آرمی کے اوپر، پچھلے 5 ماہ میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے جو 15 سال میں نہیں ہوا۔ اس وقت ان کو ہر ایکسس پہ کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جس ایکسس کو فوکس مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گرد ہمیں لٹکتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اس وقت جیلوں کے اندر جو نارمل قیدی تھے ان کی پھانسیاں بھی رک گئی ہیں، ہم کو ان کی پھانسیاں نظر نہیں آ رہی۔ کئی ہفتوں کے بعد ایک آدھ آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے، اور فوجی عدالتوں کی پھانسیوں کو تو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ حکومت وقت اور پاک فوج کو ایگریسیولی فوجی عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کر کے سزا سنا کر پھانسی پہ لٹکانا شروع کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو یہ بات سمجھائیں کہ تم 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کے چکر میں پاکستان فوج کی توپوں میں سے گولے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ فوج جنگ پہ جا رہی ہو اور ہماری ٹینکوں اور توپوں میں سے سپریم کورٹ گولے کھینچ کے باہر پھینک رہی ہو کہ کہیں دشمن کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ عدالت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ کے سامنے ایک گزشتہ جو خبر گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آتی ہے، میں وہ سامنے رکھنا چاہوں گی، اور پھر یہ جو ہمارے سامنے صفورہ چورنگی کا حادثہ ہوتا ہے، اس میں ہم جو ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ISIS کے پیمفلٹس چھوڑے جاتے ہیں اور پھر را کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، لیکن جب ایپیکس کمیٹی کا سیشن ہوتا ہے تو فیصلہ یہ آتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ تو کچھ دنوں پہلے جو ہمارے سامنے ایک رپورٹ آئی تھی 90 سے گرفتار ہونے والے ایک ٹارگٹ کلر عامر سر پھٹا نے اپنی تفتیش کے دوران بتایا کہ جنوری 2015 کے آخر میں 90 پر حیدر عباس رضوی اور قمر نوید نے میٹنگ میں گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے ذمہ داران کو ہدایت کی کہ وہ کراچی آپریشن کا رخ کل عدم تنظیموں کی طرف موڑنے کے لیے اپنے علاقے کے سکولز کے مالکان کو طالبانوں کے نام سے دھمکیاں دیں، اور اس میٹنگ کے بعد 4 فروری کو گلشن بلاک 7 کے سکول پر کریکر حملہ کیا گیا،
اور پیمفلٹس پھینکے گئے تاکہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا رخ صرف اور صرف کل عدم تنظیموں پر رکھا جائے. تو اب یہ جو سانحہ ہوا ہے ہمارے سامنے صفورہ چورنگی کا, اس میں بھی کچھ یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پیمفلٹس آئیسس کے چھوڑے گئے ہیں اور جو پسٹلز یوز کی گئی ہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس آپشن کو بھی رکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے, ان کے کرمنل ایلیمنٹ کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اس حادثے میں بھی؟ دیکھیے نیلم, جیسے ہم نے بات آپ کو کہی کہ کام یہ را کا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. الطاف حسین نے چند روز پہلے پورے پاکستانی قوم کے سامنے کھل کر اعلان کیا تھا کہ ہم را سے مدد لیں گے. را سے کہا کہ ہمیں مدد کرو, ہتھیار دو, ہم نے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کرنی ہے. اور چند دنوں کے بعد را نے ان کی مدد کر دی کراچی میں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ را ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کروائے یا این کیو ایم کے ذریعے کروائے یا اسفندیار ولی کے ذریعے کروائے یا بلوچستان لبریشن آرمی کے ذریعے کروائے یا عزیر بلوچ کے ذریعے کروائے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سارے پراکسیز ہیں, یہ سارے ان کے ایجنٹس ہیں جو را کے کہنے پر پورے پاکستان میں مختلف ایکسس کے اوپر پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ظاہراً یہ آپ کو ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں گے کہ این کیو ایم اور این پی لڑ رہی ہے, لیکن دونوں پیچھے ان کے کنٹرول, ان کے ہینڈلرز را اور انڈین انٹیلیجنس کے پاس ہے. اور این کیو ایم, اس کے اندر تو آپ کو ہر نسل کا ٹیررسٹ ملے گا. ایک ہی دہشت گرد کبھی صبح شیعہ کو مارتا ہے, شام کو سنی کو قتل کرتا ہے, ملک میں فرقہ وارانہ جنگیں کرواتے ہیں. اور یہ بالکل طے بات ہے, یہ ڈیفائنڈ بات ہے کہ یہ اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے الزام ہمیشہ ٹی ٹی پی کو یا دوسری دہشت گرد مذہبی تنظیموں کو دیتے ہیں. لیکن یہ بھی طے بات ہے کہ کراچی میں جتنی مذہبی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو مفتی نعیم کنٹرول کرتا ہے, اور مفتی نعیم اور این کیو ایم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. خود این کیو ایم کے رہنماؤں نے یہ بات کہی ہے کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگانے میں جو نیگوسیشنز تھی کروڑوں روپے کی, وہ مفتی نعیم کرواتا تھا 90 ہیڈ کوارٹر میں جا کے. یہ خود این کیو ایم کے اپنے لیڈرز کے بیانات ہیں. تو یہ ایک, آپ ان کو الگ الگ نہ سمجھیں, یہ ایک ایکسس ہے. اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے, عزیر بلوچ کے لیاری گینگز بھی ہیں, این کیو ایم بھی ہے, اور مفتی نعیم اور ٹی ٹی پی اور لشکر جھنگوی کے گینگز بھی ہیں. ان ساروں کو گرفتار کر کے فوجی عدالت سے پھانسیاں دلوائیں, آپ کو کراچی میں امن قائم ہو جائے گا. اس وقت بھی 4000 سے زائد دہشت گرد ایسے ہیں جو فوج کے پاس اور جیلوں میں, جن کو سزائے موت روک دی گئی ہے, نہیں دی جا رہی, جن کو دی جانے والی تھی ان کو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. یہ ریاست کی سطح پر خیانت ہو رہی ہے. یہاں پاکستان کی حکومت اور میڈیا اور جوڈیشری اگر آرمی کا ساتھ نہیں دے سکتے, پھر ہم آرمی سے کہیں گے کہ پاکستان کے آئین کو, نظریت کو, ریاست کو اور عوام کو بچانے کے لیے جو کرنا ہے کریں. آپ زبردستی طاقت اپنے ہاتھ میں لیں اور دہشت گردوں کی لیکن پاکستان کے عوام کو بچائیں. حامد صاحب, جو آپ نے ایک سولوشن بتایا ہے کہ جو آپ کی نظر میں پراکسی ایلیمنٹس ہیں ان کو گرفتار کر کے اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوری سندھ حکومت کی مشینری کو ہٹا دیا جائے اور گورنر راج جو ہے وہ لگا کے پھر اس فیکٹر کی طرف شروعات کی جائے؟ بیکاز موجودہ سٹرکچر کے ساتھ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ پاسبل نہیں لگتا کہ یہ ہو پائے گا. I totally agree with you. اس وقت صرف سندھ کی بات نہیں ہے, مگر چونکہ کراچی میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں, لہذا سٹارٹ کرنے کے لیے کراچی میں امیڈیٹلی گورنر راج کی ضرورت ہے. پوری پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن گرفتار کریں. یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے, کوئی پانی کے مافیا میں, کوئی لینڈ مافیا میں, کوئی گینگ وارز میں, کوئی را سے ملا ہوا ہے. یہ سارے کرپٹ ایلیمنٹ ہیں, یہ سارے غدار ایلیمنٹ ہیں. ان سب کو گرفتار کریں, گورنر سٹرونگ لگائیں, سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر لگائیں, اور کراچی میں پھانسیاں دینا شروع کریں. سٹارٹ کراچی سے کریں آپ, اس کے بعد آپ بلوچستان جائیں, پنجاب جائیں, فرنٹیئر جائیں. لیکن آپ کو پھر اسلام آباد بھی جانا پڑے گا, کیونکہ جس قسم کا رویہ اس پریزنٹ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت الطاف حسین کے قتل و غارت کے اوپر, اس کی تباہی کے اوپر برٹش گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتے, پاکستان آرمی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, تو یہ حکومت بھی اتنی بڑی مجرم ہے جتنے این کیو ایم, اے این پی, زرداری اور فضل الرحمان کے گینگز ہیں. اب یہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس قسم کے قتل عام کروانا چاہتے ہیں, شوق سے کروائیں, جا کے مروائیں اپنی قوم کو. اگر آپ جمہوریت, ریاست, ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر اس کرپٹ فلتی نظام کو چلانا چاہتے ہیں,
یہ ڈلیور نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ زید حامد تیار صاحب ہو جائیے کہ کل آپ کے بچے مارے جائیں گے, لیکن مزید آپ کے اسکولوں پہ حملے ہوں گے, اللہ نہ زید کریں گے, حامد صاحب- اگر یہی نظام اسی طرح چلا. زید حامد صاحب, آج سندھ اسمبلی میں ہمیں شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پولیس پر سیاسی ہونے کا بیان نامناسب ہے, غلط ہے. جہاں پر یہ سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ ہو, اتنے سویر حالات سامنے ہونے کے باوجود, جہاں پر ہمیں سندھ حکومت میں ہوم منسٹر جو ہے وہ اس کے بغیر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو, اور دوسری جانب جب کراچی اس طرح کے صفورہ جیسے سانحات واقعہ ہوں, ان اہم واقعات میں جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار وہ بھی غائب ہو جاتے ہوں, تو آپ کے خیال میں ایسے سٹرکچر میں کیا جو باقی کے یہ ایلیمنٹس ہیں ان کا کام مزید آسان نہیں ہو جائے گا؟ ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کا قتل عام سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گا آنے والے وقتوں میں. اس وقت پاکستان آرمی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سویلین گورنمنٹ سے کام کروائیں, لیکن سویلین گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, یہ انکمپٹنٹ بھی ہیں, یہ کرپٹ بھی ہیں, اور یہ دشمنوں سے ملے ہوئے بھی ہیں. یہاں پہ اس وقت سب سے اہم فیصلہ جو پاکستان آرمی کو کرنا ہے کہ کیا ہم اس نظام کو چلائیں یا اس کی جگہ پہ جتنے دہشت گرد ہیں ان کو پارلیمنٹ سے باہر کریں اور نئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ قائم کریں کہ جو پاکستان آرمی کا ہاتھ مضبوط کرے اور مل کے تمام ریاستی ادارے اس جنگ کو لڑیں. اس وقت صرف ایک فیصلہ کرنا ہے آرمی کو, MQM کے سارے پارلیمنٹیرین